ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी है। मैं शहर बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि मुल्क हिंदुस्तान में है। इमाम फरमाते हैं कि हर साहिब हैसियत पर वाजिब है कि वो साल में 2 बार करबला मोहल्ला की ज़ियारत करे, और अगर वो साहिब हैसियत नहीं है तो कम से कम साल में 1 बार वो मौला की ज़ियारत को ज़रूर आए। ये साल जो हमारी हाज़िरी लगी है करबला मोहल्ला में, इससे ये ज़ियारत पर आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हाज़िर है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर मुल्क इराक़ के मौजूद है, और बाकी जो अलहदा ममालिक है उसके अफराद यहाँ मौजूद नहीं हैं। हम ये अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि हमें मौला ने तलब किया है और हमने इस साल भी इस मुश्किलात में भी ज़ियारत इमाम हुसैन का शरफ़ हासिल किया है। मेरे ख़्याल से हर एक जो ज़ाहिर है उसने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा इस एहसास को, और मुझे भी ये एहसास महसूस हो चुका है जब हमारे अहबाब अरबईन के लिए करबला के लिए रवाना हो रहे थे और मैं कुछ और रीज़न से आ नहीं सक रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे मौला ने तलब क्यों नहीं किया, और वो जो कैफ़ियत होती है और वो जो एहसास होता है उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़कत वो बंदा समझ सकता है जो ज़ियारत को नहीं आ सकता है। मौला करम है और शरफ़ है कि इतनी बार हमने करबला की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया, मगर हमेशा जो भी ज़ाहिर होता है उसकी जो पहली ज़ियारत होती है उसे हमेशा याद रहती है। मुझे भी इस तरीके से मेरी पहली ज़ियारत आज भी मुझे याद है। मैंने ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया था, और वो अरफ़ा की मखसूसी थी, और जब मैं पहली दफ़ा करबला मोहल्ला में मैं तशरीफ़ फरमा हुआ, मेरी जो कैफ़ियत थी वो मैं आज तक भुला नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आज का ही वाक़या है, और मेरे ज़हनों में सिर्फ़ यही बात चल रही थी कि 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर था, और मैं अपने दोस्त और अहबाब से यही फरमा रहा था कि 6 महीने के बच्चे का क्या कसूर था। बेशक जो करबला होकर आता है उसके अंदर तब्दीली ज़रूर आती है, क्योंकि हमने बहुत सारी किताबों में इमामों से नक़ल होते हुए सुना है कि जब भी कोई मकाम पर आप जाए, जब भी कोई आप रोज़े पर जाए, या मसलन आप अगर इमाम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो इमाम के हक़ के मारिफत के साथ जाए, इमाम के हक़ के मारिफत के साथ जाए, यही ताकीद की जाती है। तो हमारा ये फ़रीज़ा बनता है कि जब भी हम ज़ियारत के लिए जाए तो इस चीज़ को तलाश करें कि इमाम के हक़ की मारिफत क्या है। मारिफत अगर आप हासिल करते हैं और मारिफत के साथ ज़ियारत करते हैं, और ये ज़ियारत करने के बाद जब आप अपने मुल्क की तरफ लौटते हैं, आपके अंदर यकीनन कोई ना कोई बात की तब्दीली ज़रूर आती है। ऐसी तो बहुत सारी खुसूसियात है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इमाम का ज़व्वार बनता है उस पे परवरदिगार का ख़ास लुत्फ़ व करम होता है। इसलिए उसको जब माशरे में जब वो उठता या बैठता है, उसे इस चीज़ का ख़याल रखना चाहिए कि जब उसे लोग देख रहे हैं तो उसे ये महसूस करके देखते हैं कि ये ज़व्वार इमाम हुसैन है, तो उसको अपने अखलाक में इस तरीके से तब्दीली लेकर आना चाहिए जो बामुताबिक आइम्मा अलैहिमुस्सलाम। इश्क़ का एक अलग मयार होता है, और मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप आइम्मा से इश्क़ करते हैं तो इश्क़ का एक मयार होता है कि इसके अंदर इश्क़ में आप ऐसी कैफ़ियत पैदा हो जाती है कि आप इमाम के लिए मजनून हो जाते हैं। आपको काफ़ी चीज़ें आपके ज़हन में आने लगती हैं। मसलन के तौर पर अगर आप इस चीज़ से मुराद कर रहे हैं कि जो नजफ़ से लेकर आप करबला तक मशी करते हैं उसे हम सफ़र इश्क़ कहते हैं, तो उस सफ़र के अंदर आपके अंदर ये कैफ़ियत होना चाहिए कि जो 11 मुहर्रम को अहले बैत एहतराम को जब ले जाया गया कैदी बनाकर, उन पे क्या गुज़र गई होगी। जो सारे कायनात के हाकिम हैं उनको क़ैद कर दिया गया, बच्चों को क़ैद कर दिया गया, उन पे क्या गुज़री होगी। अगर आप ये महसूस कर ले, यकीन जानिए आपका सफ़र इश्क़ कामयाब होगा और मौला की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत की हैसियत रखता है। बिल्कुल खुशनसीब महसूस करते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अंबिया, फ़रिश्ते और जिन व बशर दिन और रात इमाम की ज़ियारत के लिए आते हैं। आप उनमें से चुने गए हैं। इतने लोग जो आपके वतन में आज भी मौजूद है, जिनके पास माल भी मौजूद है, साहिब हैसियत भी हो, फिर भी नहीं आ सकते। यकीनन ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबुल हवाइज का मौजिज़ा है कि आप इस मुश्किल घड़ी में भी यहाँ पर आ सके। जो भी यहाँ पर हाज़िर है वो यकीन मेरा बिल यकीन है कि वो बाबुल हवाइज का मौजिज़ा है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये जो नजफ़ से करबला का सफ़र है, इसके अंदर आपको एक अजब सीन देखने मिलता है, अगर मैं इसको इस तरीके से कह सकूँ। अजब नज़ारा होता है।
آپ دیکھتے ہو کہ امام حسین صرف اور صرف ایک قوم یا قبیلے کے نہیں ہیں، یا صرف ایک رنگ و قبیلے کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر امیر غریب کے پیر دبا رہا ہے، یہاں پر غریب ہے جس کے پاس جو کچھ وہ سب کچھ راہ حسین میں لوٹا رہا ہے۔ یہ جو سفر ہے بے شک انسان کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو خاک سے جڑنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور ہر کسی کو اس سفر کا تجربہ ہونا چاہیے، ہمارے دل کی دعا ہے۔ بالکل وہ اپنے آپ کو اس شرف سے محروم کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے اپنے احباب کے فضل و کرم سے میں نے ایک حدیث چھٹے امام کی پھر سے میں نے سنی تھی، اور میں وہی پیش کرنا چاہوں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو فرد ہمارے جو شیعہ اہل تشیع سے ہے، جو زیارت امام حسین کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، ان کا جو ایمان ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو پاتا، ان کا دین بھی پوری طرح مکمل نہیں ہو پاتا ہے، اور جب وہ جنت میں جائیں گے ان کا جو عہدہ ہوگا وہ ان سے نیچے ہوگا جو امام کی زواری کر چکے ہیں۔ تو اس لیے بے شک ہماری یہ التماس ہے ہر کسی سے کہ وہ امام کی زواری کے لیے آمادہ ہو جائے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کی جو زواری ہے وہ بے شک صرف اور صرف مال سے نہیں ہو سکتی، نیت ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس نیت ہوگی تو مولا بالکل آپ کو بلائیں گے۔ ہم اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے در پر جا رہے ہیں جو سید الشہداء ہے، جنہوں نے ایسی مصیبت کو سہا ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اگر اس امام کی زیارت کو ہم اس طریقے سے جائیں جس کے اندر اگر مشکلات پیدا ہوتی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیارت اور زیادہ قبول ہونے کے نزدیک پہنچ جاتی ہے۔ جب ہم زیارت کر کے اپنے ملک کی طرف پہنچتے ہیں تو ہر ایک روز اور ہر ایک شام، ہر ایک دن امام کے نام سے امام کو یاد کرتے ہی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن تھا اور ہم کربلا میں تھے، یہ جمعرات کا دن تھا اور ہم کربلا میں تھے۔ اگر مثلاً کے طور پر اگر کوئی مجلس اعزاں میں جاتے ہیں یا کوئی مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ وقت پہ ہم امام کے حرم میں ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ ہم امام کی قربت حاصل کرتے تھے اور ابھی بھی قربت حاصل کر رہے ہیں، مگر بظاہر ہم امام کے حرم میں موجود نہیں ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ جب کربلا معلیٰ میں موجود ہوتے ہو، یہاں پر ایک عجب کیفیت رہتی ہے۔ آپ امام کے ساتھ بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ امام کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام بظاہر ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ برخصوصاً کربلا معلیٰ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک الگ کیفیت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کبھی جانا نہیں چاہیے آپ کو۔ جس گھڑی آپ یہاں پر آئے، جس گھڑی آپ حرم میں انٹر ہوتے ہو، یا جس گھڑی آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہو، وہ جو وقت ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے ہوٹل میں ہو اور آپ اگر آپ ہوٹل سے نکلتے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں، میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ جب بھی آپ اپنے ہوٹل میں ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہو سفر میں اور آپ کے اندر آپ کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے، پر جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں حرم میں جاؤں گا اور مولا کی زیارت کروں گا، جیسے ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہو آپ کو نیند نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ بس یہاں بیٹھے ہی رہو، یہاں سے آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا سے جب آپ لوٹنے لگتے ہو تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے نہیں لوٹنا چاہیے۔ وہ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کا جو یہاں پر آپ کی جو معرفت آپ کو جو حاصل ہوتی ہے امام کے ساتھ میں، وہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو سفر عشق ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ جب اپنے وطن میں ہوتے ہو وہ آپ کا امام سے پھر بھی تعلق رہتا ہے، مگر جب آپ کربلا میں آتے ہیں وہ تعلق اور سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ تعلق ایسا ہی بنا رہے، اس لیے انسان سوچتا ہے کہ میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں۔ ویسے ہر شہید اپنا ایک الگ مرتبہ رکھتا ہے، اور ہر شہید کو ہمارا دلوں سے سلام ہے، ہمارے ماں باپ ہر شہید پر قربان ہیں۔ اور اگر میں ایک شخصیت کی بات کروں تو جس سے میں زیادہ متاثر ہوں یا جس کے مصائب مجھے بہت زیادہ غمزدہ کر دیتے ہیں، تو وہ باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کی شجاعت ہم سب جانتے ہیں، ان کے قبض قدرت میں نہ ہی نہر فرات بلکہ ساری کائنات تھی، بس وہ حکم امام پہ ٹھہرے رہے اور انہوں نے حکم امام پہ اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اس وجہ سے میں باب الحوائج کو اپنا رول ماڈل بھی سمجھتا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے اگر آپ راہ پہ چلو گے تو بے شک آپ کو ائمہ سے قربت حاصل ہوگی، اور آپ کو جب ائمہ سے قربت حاصل ہوگی تو آپ کو پروردگار سے قربت حاصل ہوگی۔ بالکل یہ ہر ایک شیعہ حیدر کرار کی تمنا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہم سب ان کی
ہم سب ان کے ہم سب ان کے لشکر میں شامل ہو اور ہماری طرف سے جانثاری پیش کرے مولا کی بارگاہ میں اور دشمن دی سے ڈٹ کر لڑائی کرے۔ مقصد کربلا سے یوں تو اب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مقاصد ہیں، مگر اگر مقاصد آپ دیکھنا جائیں گے تو میرے حساب سے یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے کہ آپ کو ولایت ائمہ کسی بھی طریقے سے ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو امام کو قتل کرنے آئے تھے وہ بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ تھا، امام کی طرف بھی لا الہ الا اللہ تھا، وہ بھی بظاہر محمد الرسول اللہ کی تلاوت کرتے تھے، یہاں بھی محمد الرسول اللہ کی تلاوت ہوتی تھی، صرف اور صرف جو ایک چیز کا فرق تھا، وہاں پر علی ولی اللہ نہیں تھا اور امام کی طرف علی ولی اللہ تھا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مقصد کربلا ہے وہ تحفظ علی ولی اللہ ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے اس علی ولی اللہ کا پیغام اپنی نسل کو پہنچانا۔ عزاداری سید الشہداء ہماری نسل در نسل، ہماری پیڑھی در پیڑھی ہمارے بچوں کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ عزاداری سے یہ ثابت ہوتا ہے دنیا میں کہ امام پہ کیا ظلم ڈھائے گئے، اور عزاداری سید الشہداء سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ظالم کتنا بھی بڑا ظالم ہو، وہ مظلوم کو کبھی دبا نہیں سکتا، اور مظلوم کی آواز کبھی دنیا میں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور بس یہی سبق ہم کو ہماری نسل کو دینا ہے۔ ناظرین کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ یہ نیت کریے کہ آپ انشاءاللہ کربلا معلیٰ کی زیارت کریں، مولا آپ کی ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ جتنے مومنین یہ نیت کرتے ہیں اور یہ دعا لے کے بیٹھے ہیں، ان سب کو کربلا معلیٰ نجف اشرف کی زیارت نصیب ہو۔ الہیہ۔ نام سید کاشف رضا نقوی ہے اور میرا تعلق ملتان پاکستان سے ہے۔ کربلا مقدسہ کی زیارت 2007 سے جو ہے سفر عشق کا آغاز ہوا۔ پہلی بار جس وقت آئے اور آج یہ تمام عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو کیفیت ہے وہی ہے جو پہلی دفعہ تھی۔ کربلا بالخصوص اپنے اندر بہت سے روحانی اور علمی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلو ہیں وہ سموئے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرکزی حیثیت امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات پاک ہے کہ جو ایک مقناطیس کی طرح آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اس تمام عرصے میں یا پہلی دفعہ آنا اور آج آنا، اس میں سب سے مرکزی کردار جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک کا ہے، کہ جو ان کا عشق، ان کی محبت وہ آپ کو وہ حرارت پیدا کرتی ہے کہ آپ بارہا چاہتے ہیں کہ قبر حسین کی زیارت کریں۔ پہلی دفعہ آنے کے بعد سے لے کر اب تک شاید ہی ایسا کوئی سال ہو کہ ایسا موقع آیا، لیکن بالخصوص عاشورہ 2020 تمام عزاداران مظلوم کربلا کے لیے ایک کڑا امتحان تھا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بارہا زیارت امام حسین علیہ السلام سے مستفید ہو چکے ہوں، بارہا امام حسین، ابوالفضل العباس، جناب امیر اور ائمہ علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو چکے ہوں۔ تو 2020 کا جو عاشورہ تھا اس نے ایک دفعہ جھنجھوڑا، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ چند زائرین گنے چنے ہوئے عاشورہ کے روز حرم امام حسین علیہ السلام میں عذاب مصروف آپ نے دیکھے ہوں گے، لا محالہ میں نے بھی دیکھے۔ تو ان کی قسمت پہ رشک آیا اور سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ کہاں کمی رہی یا امام کہ ہم ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل نہ تھے۔ لیکن جیسے ہی 40 کے لیے امام علیہ السلام نے قبول کیا تو یہ احساس اجاگر ہو گیا کہ کمی نہیں تھی،
ہاں ایک کمی ضرور تھی کہ اب تک عاشورہ پہ آ رہے تھے، اربعین پہلی دفعہ کرنے کا اتفاق ہوا، اور اگر یہ شاید فرق نہ آتا یا یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاشورے کا ایک گیپ نہ آتا ایک، تو کبھی بھی اربعین جو ہے وہ شاید نہ کر پاتے، کیونکہ اب تک سن ہی رہے تھے کہ اربعین میں جو لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے مشی کے دوران، اور بالخصوص جس طریقے سے اہل عراق اپنے باہوں کو کھول دیتے ہیں زوار امام حسین کے لیے، وہ تجربہ شاید ہمیں اربعین کے علاوہ کبھی نصیب نہ ہوتا۔ ہر شیعہ حیدر کرار دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جو بھی مظلوم حسین علیہ السلام کی عزا بپا کرتا ہے، چاہے وہ مجلس کی صورت میں ہو، ماتم کی صورت میں ہو، کسی کی مدد کی صورت میں ہو، وہ قبولیت بارگاہ معصوم علیہ السلام میں رکھتی ہے، اور یہ در ایسا در ہے کہ جو آپ اس کے بدل میں کئی گنا نوازتا ہے۔ ہم صرف نعمتوں کی حد تک نہ دیکھیں، بلکہ اگر ہماری آنکھ سے گرا ایک اشک دل سے بہا ہے تو لاز محالہ آپ کو وہ گریہ عطا ہوگا کہ جو آپ کے قلب کو اضطراب مضطرب کر دے۔ اب اگر میں اس طریقے سے دیکھوں تو عزائے حسین علیہ السلام میں بچپن سے لے کر اب تک ماں کی گود سے یا حسین سیکھا، چلنا شروع کیا یا حسین سیکھا، ہم نے جس وقت جلوس میں جانا شروع کیا چاہے وہ والد کی گود ہو، ماتم کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا، تو عزائے حسین علیہ السلام میں واحد معجزہ یہ ماتم ہی ہے، یہ عزا ہی ہے کہ جو آپ کو اس عشق میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان کربلا نام ہی تبدیلی کا ہے جی۔ اگر میں بالکل جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کنونشنل اپروچ سے ہٹ کے بات کروں تو کربلا آپ کو تبدیل کر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو گناہوں سے ہٹے ہوتے ہیں، جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کردار میں، گفتار میں، علم میں، آپ کے حلم میں، آپ کے تعلقات میں، آپ کے لوگوں کو دیکھنے کے نظریات میں، یا آپ کو زندگی کو دیکھنے کے نظریات میں تبدیلی واقعہ نہ ہو تو میرا خیال ہے آپ نے کربلا سے حاصل کچھ نہیں کیا۔ بے شمار ایسے لوگ ہم نے دیکھے، اور میں اگر کہوں کہ میری اپنی زندگی بھی اس کی ایک مثال ہے کہ سوچنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، ایسے کہ جیسے آپ نے اس زاویے سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ ایسے بدلتے ہیں کہ آپ کربلا میں دیکھیے تو کیا کچھ نہیں بدلا۔ سب سے بڑی تبدیلی کی مثال اگر میں کہوں تو جناب حر کا آنا، جناب حر کا کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پہلا ملاقات، پہلا مکالمہ، اور اس کے بعد شب عاشور جناب حر کا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور معافی کی طلبی کرنا۔ میرے خیال میں یہ واقعتاً جو کہا جاتا ہے یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، تو یہاں معجزے ہی ہو سکتے ہیں، اور معجزے میں آپ کی تبدیلی اور آپ کے مزاج میں تبدیلی، یہی اس میں سب سے بڑا عنصر ہے کہ آپ برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا سیکھیں، اگر آپ عزا سے دور ہیں تو عزاداری سیکھیں، اگر آپ مجلس سے دور ہیں تو مجلس سیکھیں، اور یہاں تک کہ بے شمار لوگ جو ہم تو چونکہ خانوادہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہیں، ہم نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے اپنی زندگی تبدیل کر دی۔ ان میں خواہ وہ ہندو بھائی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ انگریز ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آج آپ کو امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ملیں گے، وہ صرف اور صرف اس سفر عشق کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے ظاہر امام حسین علیہ السلام اس لفظ میں اپنے اندر بہت کچھ سموئے ہوئے۔ کیونکہ آپ چلتے پھرتے لوگوں کے لیے ایک مثال ہونے چاہیے۔ آپ کا قول امام کا قول ہے، آپ کا طرز زندگی یہ ظاہر کرے کہ یہ امام کا ماننے والا ہے، آپ کی سوچ یہ ظاہر کرے کہ یہ امام کو سوچنے والا ہے، آپ کا کلام یہ ظاہر کرے کہ یہ امام کے کلام کو بیان کرنے والا ہے، عزا کو بیان کرنے والا ہے۔
آپ کی زبان سے مقدرات عصمت کے نام جاری ہوتے ہیں، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء پاک جاری ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں یقیناً اس بات کو کہوں گا کہ جو خصوصیات کسی بھی زائر میں ہونی چاہیے ان میں سب سے اول اندر اور باہر ایک ہونا چاہیے، ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم اصل کے سامنے ہیں اور اصل کے سامنے نقل نہیں چلتی، اور جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو لازمی اس بات پہ ہمارے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صحیح ہے، یہی وہ تربیت ہے کربلا کی کہ جو انسان اپنے آنے والے دنوں میں حاصل کرتا ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائے، سچ بولنا، سننا، برداشت۔ کربلا کا اصل نام برداشت ہے میرے مطابق، اگر آپ میں برداشت نہیں سیکھتے تو آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا۔ تو میرے نزدیک زائر کی سب سے بنیادی خصوصیت یا خاصیت برداشت ہے، صبر ہے۔ دیکھیے خوش نصیبی تو ہے کہ آپ پوری دنیا میں سے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، لامحالہ ہمارے لیے اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے جو پاکستان، ہندوستان یا دنیا کے مختلف کونوں سے آتے ہیں کہ وہ عراق کے باسی نہیں ہیں، عراق کے رہنے والے نہیں ہیں، تو لامحالہ ان کا وہاں سے آنا، اور اس بات پہ عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ کا اذن جو ہے وہ بارگاہ امام سے آپ کو ملتا ہے، ابو الفضل العباس آپ پہ کرم کرتے ہیں تو آپ یہاں تک آتے ہیں، تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور بعض اوقات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک نعرہ لگایا تھا فطرس نے، انا عتیق الحسین، تو لامحالہ آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی کرم اور نوازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پہلی تو ان تمام مومنین کے لیے دنیا کے جس بھی ملک میں موجود ہیں دعا کہ مولا امام زمانہ آپ کو جلد از جلد زیارت قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب کرے، الہی آمین۔ دوسرا، یہ سفر جیسے میں نے بتایا کہ میں بارہا عاشورہ کے لیے 2006 سے آ رہا ہوں، لیکن اربعین میرا پہلا سفر تھا۔ اربعین کو ابھی تک میں نے صرف مختلف لوگوں کی طرح ویڈیو پہ، سوشل میڈیا پہ یا مختلف لوگوں کے جو تاثرات تھے ان کو سن کے محسوس کیا تھا، لیکن واللہ یہ سفر آپ کو اس طریقے سے روحانی طور پہ اجاگر کرتا اور جھنجھوڑتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ زندگی میں کم از کم ایک بار، وہ کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکرار ہے کہ سال میں 2 بار آئیں، کم سے کم ایک بار ضرور آئیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے، دیکھنے والوں سے کہ اربعین کے سفر کو ایک دفعہ ضرور محسوس کریں، کیونکہ اربعین ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہم اپنی زندگی میں جو برداشت کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تحریک دیتی ہے، اور ہمارا جو بھی زوار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے عشق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، عشق ابو الفضل العباس سے، عشق شہدائے کربلا سے، عشق کربلا سے۔ یہی وہ ایک عنصر ہے جو آپ کو تمام صحبتیں برداشت کرنے کو تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اگر کائنات میں کسی کو بد نصیب کہا جاتا اور کہا جا سکے تو میں کہوں گا وہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال و متاع، دنیا، تمام چیزیں فانی ہیں۔ یہاں آنے کے بعد جو زائر امام حسین ہے اس کو اگر اپنے مقام کا پتہ چل جائے تو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑے واضح فرامین ہے اس حوالے سے کہ زائر کو اگر اپنے مقام و منزلت کا پتہ لگ جائے تو خوشی سے ہی مر جائے۔ تو میں کہوں گا کہ میرے نزدیک اگر کائنات میں کوئی شخص بد نصیب ہے تو وہ ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کرتا۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میں اس کی نثر کی فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لوٹ آیا ہوں میں کربلا سے لیکن روح میری وہیں ہے۔ تو یہاں سے چلے جانے کے بعد حقیقت میں ہم اپنا آپ یہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور پورا سال اس جذبے کو، اس احساس کو، شاید میرے نزدیک میں اگر اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو
یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ ہر لمحہ جو یہاں سے جانے کے بعد گزرتا ہے میں اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کرتا ہوں. چاہے وہ باب قبلہ ابو الفضل العباس ہو، چاہے وہ بین الحرمین ہو، چاہے وہ کوئی بھی حرم ہو، کوئی بھی دروازہ ہو، ہم اپنے آپ کو یہی محسوس کرتے ہیں. گو کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ترقی کر گئی ہیں، تو لازمی ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی جو ربط ہے، آپ کا توسل ہے، وہ شاید ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں. آپ سوچئے اور آپ اپنے آپ کو کربلا میں پائیں گے. واقعہ کربلا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے اندر بہت سی جہتیں سموئے ہوئے. امام حسین علیہ السلام کی پاک ذات ہو، یا مولا ابو الفضل العباس کی پاک ذات ہو، یا اور بھی باقی شہداء اہل بیت علیہ السلام، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایک ہستی جناب وہاب کلبی، جس طریقے سے جناب وہاب کا قافلہ حسینی میں اور قافلہ عشق میں شامل ہونا ہے، مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے. اور اسی وقت یہ فیصلہ لینا کہ وہ شہداء کربلا میں سے شامل ہو جائیں گے، اس وقت تو انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن امام حسین کی ذات کی وہ طلسم، وہ مقناطیسیت جس نے انہیں کھینچا اور آگے نہ بڑھے، یہ فیصلہ لینا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں کربلا جو سکھاتی ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ آپ کو فیصلہ لینا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں. لمحوں کی سوچ اور حقیقی جو جذبہ ہے آپ کو، وہ اس فیصلہ لینے پہ کاربند کروا دیتا ہے. تو آپ کے لیے میرے خیال میں جو میرے نزدیک بہت ساری ہستیاں ہیں، ان میں سے وہاب کلبی جو ہیں، ان کا ایک الگ مقام ہے. اپنی زندگی میں غم حسین کو جاری کر دیں اور پھر دیکھیں یہ ثمر آپ کو کیسے اور کس طریقے سے نوازتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی پاک ذات وہ پاک ہستی ہے جو رنگ، نسل، ملک، شہریت، دین، عقیدہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کربلا سے پہلے مسلمان اور کافر میں تقسیم تھا، اور آج حسینیت اور یزیدیت میں تقسیم ہے. فیصلہ لے لیجئے، یزیدیت یا حسینیت.